इफ्सियों के ख़त का मुताला ज़िंदगी पैगाम नंबर 94 उन्वान रूह और कलीसिया। इफ्सियों बाब 4 आयत 17 में पौलुस कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख़यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह न चलना। गैर कौमें गिरे हुए लोग हैं जो बातिल ख़यालात में पड़ गए। वो खुदा के बगैर अपने बातिल ख़यालात के कंट्रोल और रहनुमाई में बेहुदा ख़यालात के मुआफिक चलते हैं। वो अपने गिरे हुए जहन के मुताबिक जो कुछ भी करते हैं वो बातिल है। लिहाजा गिरे हुए इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी का बुनियादी उनसुर बेहुदा ख़यालात हैं। अगर आप पैदाइश बाब 6 से मुकाशवा बाब 20 तक बाइबल का मुताला करें तो देखेंगे कि तमाम बनीनू इंसान बेहुदा ख़यालात के मुआफिक ज़िंदगी गुजारते हैं। बनीनू इंसान रूह से जहन में गिर गई। खुदा ने कसदन इंसान को रूह के साथ पैदा किया ताकि वो रूह में जीता और चलता, लेकिन गिरने के सबब से इंसान की रूह मुर्दा हो गई और इंसान ने बेहुदा ख़यालात के मुआफिक जीना शुरू कर दिया। तमाम गिरे हुए लोग अपने ख़यालात की रहनुमाई में जीते हैं। किसी इस्तिस्ना के बगैर हर गिरा हुआ शख्स अपने ख़यालात के इख्तियार में है। नजात पाने से पहले हमारी बातें और अमाल गिरी हुई जहनीत के मुआफिक थे। ज़ैली उन्वान सबटाइटल अक्ल की रूहानी हालत के मुआफिक चलना। नए इंसान के तौर पर कलीसिया में हमें बेहुदा ख़यालात के मुआफिक नहीं बल्कि अक्ल की रूहानी हालत के मुआफिक जीना चाहिए। यही इज्तिमाई नए इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी की कलीद है। पहले हमारा जहन बुतलान से भरा हुआ था, लेकिन अब उसे रूह से सैराब होना चाहिए। हमें उसी रूह के मुआफिक चलना है जो हमारे जहन में फैल रही और उसे मामूर कर रही है। इस तरह नए इंसान की रोज़मर्रा का चाल चलन अक्ल की रूहानी हालत के मुआफिक होगा। यही कलीसियाई ज़िंदगी का राज है। ज़ैली उन्वान सबटाइटल हिकमत और मुकाशफा की रूह। इफ्सियों के ख़त के हर बाब में इंसानी रूह का जिक्र किया गया। इफ्सियों बाब 1 आयत 17 में लिखा है कि हमारे खुदावन यसु मसीह का खुदा जो जलाल का बाब है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। यहाँ रूह से मुराद नई सिरे से पैदा हुई इंसानी रूह है जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। ये रूह हमें खुदा की तरफ से दी जाती है ताकि हम उसको और उसके निज़ाम को जान सकें। कलीसिया के ताल्लुक़ से हमें हिकमत और मुकाशफा की रूह की ज़रूरत है। जहाँ तक कलीसिया का ताल्लुक़ है तो फितरती जहन किसी काम का नहीं बल्कि रूह सबसे अहम है। जिस तरह हमें देखने, सुनने और चखने के लिए मुनासिब आज़ा इस्तेमाल करना ज़रूर है, उसी तरह कलीसिया के मामले में हमें मुनासिब उज़्व यानी रूह का इस्तेमाल करना ज़रूर है। मज़ीद बरां हमारी रूह को हिकमत और मुकाशफा की रूह होना लाजिम है। हिकमत हमारी रूह में है ताकि हम खुदा के भेद को जान सकें, और मुकाशफा खुदा के रूह से है ताकि वो पर्दा खोल कर हमें रोया दिखाए। पहले हमारे पास हिकमत यानी समझने की सलाहियत है ताकि हम रूहानी बातों को जान सकें। फिर खुदा का रूह रूहानी बातों को हमारी रूहानी समझ के लिए ज़ाहिर करता है। पौलुस ने यह जानते हुए कि रूह कलीसिया के ताल्लुक़ से इंतहाई अहम है, ये दुआ की कि जलाल का बाप हमें ऐसी ही हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। ज़ैली उन्वान सबटाइटल हमारी रूह खुदा का मस्कन होना। इफ्सियों बाब 2 आयत 22 में पौलुस कहता है, तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। यह हमारी इंसानी रूह की तरफ इशारा है जिसमें रूहुल कुद्स बसा हुआ है। खुदा का रूह बसने वाला है जबकि हमारी रूह उसका मस्कन है। चुनांचे खुदा का मस्कन हमारी रूह में है। अगर हम कलीसियाई ज़िंदगी की मश्क करना चाहते हैं तो हमें रूह में होने की ज़रूरत है। नए इंसान के तौर पर कलीसियाई ज़िंदगी में फितरती जहन किसी काम का नहीं। हमें स्कूल या कारोबार में जहन पर इन्हिसार करने की ज़रूरत है, लेकिन कलीसिया में हमें रूह पर इन्हिसार करना लाजिम है और इस हकीकत का शऊर रखना चाहिए कि फितरती जहन बुतलान के सिवा कुछ नहीं। बाब 2 आयत 22 के मुताबिक आज खुदा का मस्कन
اس کے لوگوں کے درمیان ان کی روح میں ہے، نہ کہ ان کے ذہن میں۔ ذیلی عنوان سب ٹائٹل روح میں مکاشفہ۔ مسیح کے بھید کے بارے میں بیان کرتے ہوئے پولس باب 3 آیت 5 میں کہتا ہے، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ آمین۔ یہاں بھی روح سے مراد انسانی روح ہے، جس کو خدا کے پاک روح نے نئے سرے سے پیدا کیا اور اس میں بسا ہوا ہے، لہٰذا اسے مخلوط روح کہا جا سکتا ہے، یعنی انسانی روح جو خدا کی روح کے ساتھ مخلوط ہو گئی۔ یہی مخلوط روح وسیلہ تھی جس سے نئے عہد نامہ میں رسولوں اور نبیوں پر مسیح اور کلیسیا سے متعلق مکاشفہ ظاہر کیا گیا۔ آج ہمیں ایسا ہی مکاشفہ دیکھنے کے لیے اسی روح کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بنی آدم کی نمائندگی مقدس رسولوں اور نبیوں سے کی گئی ہے۔ جب خدا نے مسیح کا بھید بنی نوع انسان کے ان نمائندوں پر ظاہر کیا تو اس نے ان کی روح میں ظاہر کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے نظام کے لیے بنیادی عضو روح ہے، نہ کہ ذہن۔ ذیلی عنوان سب ٹائٹل باطنی انسانیت۔ افسیوں باب 3 آیت 4 میں پولس بات جاری رکھتے ہوئے باطنی انسانیت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ باطنی انسانیت ہماری نئی سرے سے پیدا ہوئی روح ہے، جس کی زندگی خدا کی زندگی ہے۔ خدا کے تجسم کے طور پر مسیح کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہونے کی ضرورت ہے، تاہم فطرت کے مطابق بھائی ذہن اور مرضی میں زوراور ہوتے ہیں، جبکہ بہنیں جذبات میں زوراور ہیں۔ خدا کرے کہ ہم روح یعنی باطنی انسانیت میں زوراور ہو جائیں۔ ہم سب کو باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ مسیح ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے۔ ہمارا دل ہماری جان کے تمام حصوں یعنی ذہن، جذبات اور مرضی کے ساتھ ساتھ ضمیر پر مشتمل ہے، جو ہماری روح کا خاص حصہ ہے۔ یہ ہمارے وجود کے باطنی حصے ہیں۔ نئی پیدائش کے وسیلہ سے مسیح ہماری روح میں آیا۔ بعد ازاں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے دل کے ہر حصے میں پھیلنے دیں، چونکہ ہمارا دل ہمارے تمام باطنی حصوں کا مجموعہ اور ہمارے باطنی وجود کا مرکز ہے۔ اس لیے جب مسیح ہمارے دل میں اپنا گھر بناتا ہے تو وہ ہمارے پورے باطنی وجود کو کنٹرول کر سکتا اور بذات خود ہر ایک باطنی حصہ کو فراہمی دے کر زوراور کر سکتا ہے۔ ہمارے دل میں مسیح جو اپنا گھر بناتا ہے، اس کا راز یہ ہے کہ ہم باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ پولس اس راز کو جانتا تھا، اس لیے اس نے دعا کی کہ باپ اپنے جلال کی دولت کے موافق ہمیں یہ عنایت کرے کہ ہم اس کی قدرت سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جائیں۔ ذیلی عنوان سب ٹائٹل نیا کرنے والی روح۔ جب ہم بڑھتے ہوئے باب 4 تک پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح جو زوراور ہو گئی، اس کو ہماری عقل یعنی ذہن میں نئی بنتی جانے والی روح بننا لازم ہے۔ باب 4 آیت 23 میں پولس کہتا ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئی بنتے جاؤ۔ یہاں بھی روح سے مراد ایمانداروں کی نئے سرے سے پیدا ہوئی روح ہے، جو ہمارے اندر بسے ہوئے خدا کی روح کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہے۔ یہ مخلوط روح پھیلتے ہوئے ہماری عقل یعنی ذہن میں پہنچتی ہے اور یوں ہماری عقل کی روح بن جاتی ہے۔ اسی روح میں ہم اپنی صورت کی تبدیلی کے لیے نئے ہوتے جاتے ہیں۔ ہماری روح جو زوراور ہو گئی، وہی ہمارے پورے وجود کے نئے ہوتے جانے کا وسیلہ ہے۔ جب ہماری روح زوراور ہو جاتی ہے تو یہ پھیلتے ہوئے ہماری عقل میں پہنچتی ہے اور اسی سے عقل نئی بنتی جاتی ہے۔ جب ہماری روح ہماری عقل کو نیا کرتی ہے تو یہ ہمارے جذبات اور مرضی کو بھی نیا کرنے لگتی ہے۔ اس نیا کرنے والی روح کے وسیلہ سے کلیسیا بطور نئے انسان کے پاس مناسب جینا ہے۔ آمین۔ ذیلی عنوان سب ٹائٹل روح میں معمور ہوتے جاؤ۔ افسیوں باب 5 آیت 18 میں پولس بات جاری رکھتے ہوئے
روح میں معمور ہوتے جانے کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ آمین۔ شراب میں متوالے ہونا بدن میں معمور ہونا ہے، جبکہ نئے سرے سے پیدا ہوئی روح میں معمور ہونا خدا کی ساری معموری تک مسیح سے معمور ہونا ہے۔ آمین۔ بدن میں شراب سے متوالے ہونے کی وجہ سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، لیکن مسیح سے معمور ہونے سے ہم اسی سے لبریز ہو کر کلام سناتے، گیت گاتے، مزامیر گاتے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے تابع رہتے ہیں۔ کلیسیائی زندگی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں بیرونی علم سے نہیں بلکہ اپنی روح میں خدا کی ساری معموری تک مسیح کی دولت سے معمور ہوتے جائیں۔ ذیلی عنوان، سب ٹائٹل، روح میں دعا کرتے رہنا۔ افسیوں کے خط میں نئے سرے سے پیدا ہوئی انسانی روح جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے کا آخری ذکر باب 6 آیت 18 میں آیا ہے۔ یہاں پولس ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہر وقت روح میں دعا کرتے رہو، یعنی اپنی روح میں دعا کرتے رہو جو خدا کے روح کے ساتھ مخلوط ہو گئی۔ روح کا یہ حوالہ روحانی جنگ کے سیاق و سباق میں ہے۔ جب کلیسیا معمول کی خدمت گزاری کے کام اور مناسب روزمرہ زندگی کے ساتھ نیا انسان بن جائے اور جب مسیح کی غذائیت اور پرورش سے داغ اور جھریاں ختم ہو جائیں تو کلیسیا طاقتور سپاہی بن جاتی ہے، یعنی خدا کے مفادات کے لیے لڑنے والا سپاہی بنتی ہے۔ روحانی جنگ میں مشغول ہونے کے لیے ہمیں مخلوط روح میں دعا کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب افسیوں کے خط میں انسانی روح کے مقام سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ پہلے باب میں ہمارے پاس حکمت اور مکاشفہ کی روح ہے، دوسرے باب میں روح خدا کے مسکن کے طور پر ہے، تیسرے باب میں روح مکاشفہ حاصل کرنے کا وسیلہ اور بطور عضو ہے جس کو زور آور ہونے کی ضرورت ہے، چوتھے باب میں نیا کرنے والی روح ہے جو پھیل کر ہماری عقل یعنی ذہن میں پہنچتی ہے تاکہ ہمارے تمام باطنی حصوں کو نیا کرے، پانچویں باب میں روح مسیح سے معمور ہو جاتی ہے تاکہ خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جائے، اور چھٹے باب میں مخلوط روح بطور عضو ہے جس میں ہم خداوند کی خاطر جنگ لڑنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس مختصر خط میں روح کے لیے ان تمام حوالہ جات پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیائی زندگی مکمل طور پر روح میں ہونے کا معاملہ ہے۔ کلیسیائی زندگی کی مشق کرنے کے لیے ہمیں اپنی روح کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہیں قائم رہنا ضروری ہے۔ اجتماعی نئے انسان کی روزمرہ زندگی مکمل طور پر عقل کی روح میں ہے۔ ذیلی عنوان، سب ٹائٹل، صاف آسمان۔ ہم نے کئی مرتبہ آسمان صاف ہونے کی اہمیت پر کلام کیا۔ در حقیقت آسمان صاف ہونے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ روح صاف ہو۔ روحانی طور پر ہماری روح ہمارا آسمان ہے، چنانچہ جب ہماری روح صاف ہوتی ہے تو ہمارا آسمان بھی صاف ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری روح ابر آلود ہوگی تو ہمارا آسمان بھی ابر آلود ہوگا۔ افسیوں باب 4 آیت 17 تا آیت 19 میں پولس کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتے ہیں ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ پولس کہتا ہے کہ ان کے دل سخت ہیں، انہوں نے سن کر شہوت پرستی کو اختیار کیا، چنانچہ بےہودہ خیالات میں ہونا گہری تاریکی میں ہونا ہے۔ اس کے برعکس جو ایماندار پہلے تاریکی تھے اب خداوند میں نور ہیں، پس ہمیں نور کے فرزندوں کی طرح چلنا ہے۔ باب 5 آیت 14 میں پولس کہتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ جب کبھی ہم روح میں آتے ہیں تو ہم نور میں یعنی خداوند کے نور کے تحت ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا آسمان صاف ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہماری روح صاف ہوگی اتنا ہی ہمارا آسمان صاف ہوگا۔ اگر ہم روح کی بجائے ذہن کی مشق کریں گے تو ہمارے اندر کا آسمان ابر آلود ہوگا۔ اگر ہم روح کی بجائے اپنے جذبات یا مرضی میں زوراور ہوں گے تو یہی صورتحال ہوگی۔ تاہم اگر ہم
اپنے فطری ذہن، جذبات اور مرضی کا انکار کریں گے اور اپنی روح میں خدا کے ساتھ واضح اور قطعی موقف اختیار کریں گے تو ہمارا آسمان فوراً اور خود بخود صاف ہو جائے گا۔ جب ہم خداوند کی پیروی کرنے میں ہچکچاتے ہیں تو ہمارا آسمان ابر آلود ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کی پیروی کرنے میں قطعی اور مطلق ہوتے ہیں تو آسمان صاف ہوتا ہے۔ خداوند کی پیروی کرنے میں ہچکچاہٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم ذہن میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں یا اپنے جذباتی خدشات کی فکر کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ میں کسی کو ناراض کرنے کا ڈر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی کلیسیا کی راہ اختیار کرنے کے اپنے فیصلے پر اپنی بیوی کے رد عمل کے بارے میں فکر مند ہے۔ ایسے تمام غور و فکر اور خدشات ہماری روح کو ابر آلود کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے تمام غور و فکر اور خدشات کو ترک کر دیں اور خداوند کی مطلق پیروی کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیں تو ہمارا آسمان صاف ہوگا۔ ہماری روح میں کوئی ابر نہیں ہوگا، ہماری روح میں پریشانیاں اور فکریں نہیں ہوں گی، بلکہ صرف روح القدس بسا ہوگا۔ اگر ہم بے خدا خیالات کے موافق چلیں گے تو ہم تاریکی میں ہوں گے اور خدا کی زندگی سے خارج ہوں گے، لیکن اگر ہم اپنی عقل یعنی ذہن کی روح کی طرف رجوع کریں گے تو مسیح کا نور ہم پر چمکے گا اور ہمارے پاس صاف آسمان ہوگا۔ جو بھائی بہن کئی برسوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور زیادہ ترقی نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیہودہ خیالات کے موافق چلتے ہیں۔ شاذ و نادر ہی وہ عقل کی روح کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر ایسے بھائی اور بہن بیہودہ خیالات سے پھر کر عقل کی روح کی طرف رجوع کریں تو ان میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ بیہودہ خیالات کی بجائے جب تک ہم عقل کی روح میں نہیں تو پیغامات سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم روح کی بجائے ذہن کی مشق کرتے ہیں تو ہم پیغامات سے روحانی مدد حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں بیہودہ خیالات سے باہر نکلنا اور عقل کی روح کے موافق چلنا ہے۔ آمین۔ ذیلی عنوان سب ٹائٹل: ہم میں تشکیل دیا گیا نیا عنصر۔ جیسا کہ ہم اپنی عقل کی روح کے موافق چلتے ہیں تو ہم نئے ہوتے جاتے ہیں۔ نئے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ محض بیرونی طور پر درست ہونا، سدھرنا یا بہتر ہونا۔ یہ ہمارے اندر ایک نیا عنصر، الہی عنصر تشکیل دینے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیائی زندگی میں ہمیں بیرونی اصلاح یا سدھار کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں باطنی طور پر نئے ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نیا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا اور نئی انسانیت کو پہننا چاہیے۔ اس بات پر غور کریں کہ پولس یہ نہیں کہتا کہ ہمیں پرانی انسانیت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے مقدس لوگ نہ پرانی انسانیت کو اتار ڈالنے کا اور نہ ہی نئی انسانیت کو پہننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کی بجائے ان کا ارادہ خود کو بہتر کرنا، حتیٰ کہ خود کو کامل بنانا ہے۔ شاید وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کلیسیائی زندگی کو اپنا سکیں۔ یہ ایک غلطی ہے۔ حقیقی کلیسیائی زندگی میں درستگی یا اصلاح جیسا کچھ نہیں، بلکہ پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا اور نئی انسانیت کو پہننا ہے۔ آمین۔ در حقیقت یہ اتار ڈالنا اور پہننا ہی نیا ہونا ہے۔ آمین۔ کسی چیز کے نئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرانے عنصر کی جگہ نیا عنصر لے لے۔ ہماری روح نیا کرنے والی روح ہے، کیونکہ اس میں زندہ مسیح بطور نیا کرنے والا عنصر بسا ہوا ہے۔ چونکہ ہماری روح میں نئے پن کا عنصر ہے، اس لیے جیسے ہی نیا کرنے والی روح پھیل کر ہماری عقل میں پہنچتی ہے تو ہم عقل کی روحانی حالت یعنی عقل کی روح میں نئے ہو سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم عقل کی روح کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے، اتنا ہی ہماری عقل نئی ہوتی جائے گی۔ پھر عملی طور پر پرانے عنصر کی جگہ نیا عنصر لے لیتا ہے۔ اسی طرح ہم پرانی انسانیت کو اتار ڈالتے اور نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں۔ ذیلی عنوان سب ٹائٹل: خدا کا اظہار۔ ایسی روزمرہ زندگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کی صورت نمودار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی خدا کا اظہار بن جاتی ہے۔ افسیوں باب 4 آیت 24 میں پولس کہتا ہے کہ
نئی انسانیت خدا کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیائی زندگی خدا بذات خود کے مطابق ہے اور خدا کا اظہار ہے۔ خدا کا ہدف یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ حاصل کرے جس کے ذریعے خود کو ظاہر کر سکے۔ خدا کے مطابق نئے انسان کے طور پر کلیسیا میں یہ الہی ہدف پورا ہوتا ہے۔ یہ مکمل طور پر مذہب سے مختلف ہے جو لوگوں کو صرف بیرونی طور پر اچھا برتاؤ سکھاتا ہے۔ خدا کا ارادہ صرف ایسے لوگوں کو حاصل کرنا نہیں جو بیرونی طور پر مہربان، نرم اور فروتن ہوں۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے اظہار کے لیے ایک بدن یعنی نیا انسان حاصل کرے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے نیا انسان پہلے مسیح میں پیدا ہونا چاہیے۔ آمین۔ پولس نے اس بات کو باب 2 میں بیان کیا۔ پھر باب 4 میں پولس کے کلام کے مطابق نئے انسان کو بڑھنا اور عقل کی روح کے موافق چلنا اور ہر روز نیا ہوتے جانا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اجتماعی نیا انسان خدا کی صورت اور اس کا اظہار بن جائے گا۔ اس طرح خدا کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ آمین۔ ذیلی عنوان سب ٹائٹل: انسانی خوبی کے ذریعے ظاہر ہونے والا الہی کردار۔ افسیوں باب 4 آیت 24 میں پولس کہتا ہے کہ نئی انسانیت خدا کے مطابق سچائی کی راستہ بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ راستہ بازی کا مطلب ہے خدا اور انسان کے ساتھ خدا کے راست طریقے کے مطابق درست ہونا۔ پاکیزگی کا مطلب ہے خدا کے لیے کسی بھی ناپاک چیز سے الگ ہونا اور خدا کی پاک فطرت سے معمور ہونا۔ اس آیت میں جس یونانی لفظ کا ترجمہ پاکیزگی کیا گیا وہ ہوسیوتیس ہے۔ یہ حقیقی دینداری کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض تراجم میں اسے دینداری ترجمہ کیا گیا۔ اگر ہم اس آیت کے سیاق و سباق پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کلیسیائی زندگی حقیقی دینداری کی زندگی ہے۔ بدقسمتی سے اس لفظ کو روایتی استعمال سے نقصان پہنچایا اور مذہبی معنی دے دیے۔ نئے عہد نامہ میں یہ لفظ جس کا ترجمہ کبھی کبھار دینداری کیا گیا، الہی کردار کے مطابق انسانیت کے وسیلہ سے ظاہر ہونے والی خوبی ہے۔ ایک طرف اس میں انسانی خوبی شامل ہے، دوسری طرف یہ الہی فطرت اور کردار کا اظہار کرتا ہے۔ ہمیں روزانہ ایسا چال چلن چاہیے جس میں ہماری خوبی کے وسیلہ سے الہی کردار ظاہر ہو۔ آمین۔ ایسا طرز زندگی محض انسانی خوبی سے بہت مختلف ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے پاس کچھ خوبیاں ہیں، لیکن ان خوبیوں کو الہی کردار کا اظہار بننا چاہیے۔ مثال کے طور پر نئی عہد نامہ میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ کنفیوشس نے بھی یہی سکھایا۔ حقیقت میں کنفیوشس نے 3 گنا تابع داری کی تعلیم دی، یعنی باپ کے تابع، شوہر کے تابع اور اگر شوہر وفات پا جائے تو بیٹے کے تابع رہنا۔ کنفیوشس کی تعلیم کے مطابق تابع رہنے اور بائبل کی تعلیم کے مطابق تابع رہنے میں کیا فرق ہے؟ کنفیوشس کی تعلیم کے مطابق تابع رہنا محض انسانی خوبی کے سوا کچھ نہیں۔ اس قسم کی تابع داری میں نہ تو مسیح کی خوشبو اور نہ ہی الہی کردار کا اظہار ہے، لیکن اگر خداوند میں ایماندار بہن روح میں مامور ہو جائے اور اس معموری کے مطابق اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے تو اس کی تابع داری میں کچھ مسیح کی خوشبو ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تابع داری میں الہی کردار کا اظہار ہوگا۔ ایک اور مثال لے لیجئے، یعنی ماں باپ کی عزت کرنے کا معاملہ۔ بائبل یقیناً ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ کنفیوشس نے بھی یہی تعلیم دی، لیکن کنفیوشس کے مطابق ماں باپ کی عزت اور بائبل کے مطابق ماں باپ کی عزت میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں یعنی کنفیوشس کی تعلیم کے مطابق عزت میں مسیح کی خوشبو نہیں، جبکہ دوسری صورت میں یعنی بائبل کی تعلیم کے مطابق عزت میں مسیح کی خوشبو اور الہی کردار دونوں ہیں۔ جب ہم روح میں خدا کی ساری معموری تک معمور ہوتے جاتے ہیں اور اسی معموری کے مطابق ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہمارے تعلق میں خدا کا اظہار ہوگا۔ ہمارا برتاؤ محض انسانی خوبی نہیں بلکہ الہی کردار اور مسیح کی خوشبو کے ساتھ خوبی ہوگا۔ جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو اس میں مسیح کی شیریں خوشبو ہونی چاہیے،
یہی انسانی خوبی کے وسیلہ سے خدا کا اظہار ہے۔ فرض کریں کہ کوئی نوجوان خدا کی ساری معموری تک معمور روح سے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اس خوبی میں الہی کردار ہوگا۔ یہی انسانیت میں خدا کا اظہار ہے۔ یہ اظہار محض اخلاقی برتاؤ سے بالکل مختلف ہے۔ اگر کنفیوشس کے پیروکار اعلیٰ اخلاقی معیار تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ان کی خوبی میں مسیح کی خوشبو نہیں ہوتی، میں بات کو دہراتا ہوں کہ ہماری خوبی میں خدا کا کردار اور مسیح کی خوشبو اور ذائقہ ہونا چاہیے۔ انسانی خوبی کے وسیلہ سے ایسا ہی الہی اظہار افسیوں باب 4 آیت 24 میں پاکیزگی کے لیے یونانی لفظ کے ذریعہ پیش کیا گیا۔ کلیسیائی زندگی کو انسانی خوبی کے وسیلہ سے اسی طرح کے الہی کردار کے اظہار سے معمور ہونا چاہیے۔ ہماری دینداری اور ثقافت میں الہی کردار کا اظہار ہونا چاہیے۔ دینداری اور سخاوت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو محض انسانی خوبی ہے اور دوسری وہ جو خدا کے کردار کا اظہار کرتی ہے۔ کلیسیائی زندگی میں ہماری دینداری اور سخاوت میں ضرور مسیح کی خوشبو ہونی چاہیے۔ جب لوگ ہم سے رابطہ کریں تو انہیں صرف یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نیک ہیں، بلکہ انہیں ہماری خوبی میں مسیح کی خوشبو کا احساس اور الہی کردار کا اظہار دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ کلیسیائی زندگی کی کلید عقل کی روح ہے۔ اگر ہم عقل کی روح کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کلیسیائی زندگی میں الہی کردار کا اظہار ہوگا۔ پھر ہم ایک اجتماعی قوم ہوں گے، آمین، جس میں مسیح کی خوشبو اور خدا کا اظہار ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کو صرف یہ تاثر دیں گے کہ ہم نیک، راست باز اور مہربان ہیں تو ہماری کلیسیائی زندگی ناکام ہے۔ ہماری نیکی، راست بازی اور مہربانی میں ضرور خدائے ثالوث کا اظہار ہونا چاہیے۔ کلیسیائی زندگی ضرور مسیح کی مہک اور خوشبو اور خدا کے الہی کردار سے معمور ہونی چاہیے۔ ایسا جینا انسانیت کے وسیلہ سے خدائے ثالوث کا جینا ہے۔ صدیوں سے خدا اس طرح کی کلیسیائی زندگی کا مشتاق رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند کی بحالی میں ہمارے درمیان جلد ہی اس قسم کی کلیسیائی زندگی کی مکمل طور پر مشق کی جائے۔ کاش خداوند زمین پر اجتماعی نئے انسان کے ذریعے اپنے اس اظہار کو دیکھ کر آسودہ ہو۔